बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़। मैं खबर आपके सामने रख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, सुनिएगा गौर से, और उसके बाद हम इस खबर का तज्जिया भी करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कितनी हकीकत नजर आ रही है इस खबर में। ब्रेकिंग न्यूज़। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अवाम ने इनकी सियासत पर पाबंदी 8 फरवरी को लगा दी है। अपने हलकों में इनकी नक्लो हरकत पर अवामी पाबंदी है। इमरान खान ने इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर राजी है। उबूरी हुकूमत की तैयारी है। मैं दोहरा रहा हूं, इमरान खान ने इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। फजल रहमान साहब तो पहले ही कर रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं कि जी इंतखाबात करवाए जाएं, इंतखाबात करवाए जाएं। इमरान खान कहते थे जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, मगर अब ये बात हो रही है जी नए इंतखाबात करवाए जाएं। इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर राजी है। उबूरी हुकूमत की तैयारी है। ये जनाब खबर कौन दे रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर? ये हैं जी फखरुर रहमान साहब। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर चुके हैं। टर्क CNN के लिए, यानी तुर्की का जो चैनल है CNN की सब्सिडरी, उसके लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा समा TV, दुनिया न्यूज़, आज न्यूज़, ये तो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म हैं। इसके अलावा NBC न्यूज़ के लिए, टर्किश NTTV के लिए, रेडियो पाकिस्तान और इस तरह दीगर इदारों के साथ वाबस्ता रहे हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पर इनको अब भी तज्जियाकार के तौर पर बुलाया जाता है। और बहुत शोज़ मैंने देखे हैं, समी इब्राहिम साहब के साथ इनके बहुत से शोज़ हैं, फखरुर रहमान साहब के साथ। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये खबर दे रहे हैं। इसमें हैरान कुन बात यह है कि इसमें नए इलेक्शंस की बात की जा रही है। अब इनकी खबर के मुताबिक नए इलेक्शंस हैं। मैंने फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक बहुत अहम शख्सियत, बाखबर तरीन शख्सियत से रब्ता किया इस खबर पर, और उनसे इस बारे में जाना। उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि इलेक्शंस या कुछ है। उन्होंने कहा इलेक्शंस का तो पता नहीं, इलेक्शंस का पता नहीं है, क्योंकि अभी तक चीज़ ज़ेर बहस है कि जी वो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाने हैं, नहीं वापस मैंडेट फिर नहीं मिलेगा। ट्रिब्यूनल्स जो इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक बन गए तो फिर और मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। काजी फैसल साहब का झुकाव इलेक्शन कमीशन के साथ है, उनका झुकाव अपने जजेस के साथ, अदलिया के साथ बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ मामला चल रहा है, फिर इसी को किस तरह कंटिन्यू कर लिया जाए। इमरान खान पहले कहते थे हमारा मैंडेट वापस किया जाए, इलेक्शंस पर बड़ा खर्चा आता है, किस तरह दोबारा होंगे, तो ये अलग किस्सा है। तो वो जो बाखबर तरीन शख्सियत है, उन्होंने कहा जी इलेक्शंस का पता नहीं, हाँ उबूरी हुकूमत का मामला कुछ हो सकता है। अब ये तो फखरुर रहमान साहब को मैंने आपको बता दिया, सीनियर साफ़ी हैं, वो ये खबर दे रहे हैं। अब हम इसका ज़रा तज्जिया करते हैं। एक तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हालात जो इस वक्त हैं और जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उसके बाद तो ये हुकूमत कहीं की नहीं रहेगी। ये जो बात कर रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते थे लोग, अब अवाम ने उन पर पाबंदी लगा दी है और वो लोगों में नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। अपने लोग चीख रहे हैं कि अब हम किसी काबिल नहीं रहे, हमारी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, इतना बुरा हाल। आप मुझे बता दीजिए, आप अपने हल्के के हवाले से बता दें, अपने लोगों के बारे में बता दें, रिश्तेदारों के बारे में, मोहल्लेदारों के बारे में, जिनको आप जानते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, मईशत की, महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं आपके। आज से 2 साल पहले क्या हालात थे, अब ये पिछले 2 साल में क्या हालात हो गए हैं। जो भी जिस भी सतह पर है, उसका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, वो बता दे। बिजली के बिल हैं वो नहीं दिए जा रहे, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी ये देखें, हाल ये हो गया है कि कई स्कैंडल्स पकड़े जा रहे हैं कि 200 यूनिट वाले, जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है कि 200 यूनिट से आप कम हैं तो आपको ज़्यादा बिल, यानी फ़ी यूनिट ज़रा कम लगेगा। तो मुलाजमीन मिलकर मिली भगत ये कर रहे हैं कि जी वो आपके यूनिट एक्सपेक्टेड कि जी अगले हफ्ते में इतने आ जाएंगे, तो 187 यूनिट आपके बने हैं जिस दिन उसने तारीख लिया है, एक्सपेक्टेड यूनिट डाल के 207 पर ले जाकर 207 का बिल कर दिया है ताकि अब 200 से ऊपर निकल जाए। ये तो हाल हुआ है, तारीख में रद्दोबदल करके 200 से ऊपर ले जाकर आपको बिल भेजा जा रहा है। ये 2 नंबरियां हैं। यानी दूध पर टैक्स लग गया। दुनिया में सबसे महंगा दूध इस वक्त पाकिस्तान में हो चुका है। बुनियादी खुराक, वो 10 जुलाई से फ्लावर मिल्स वाले कह रहे हैं जी हम हड़ताल पर जा रहे हैं। 10 जुलाई से नान रोटी महंगी होने जा रही है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, मजीद महंगी। अभी फ्लावर मिल्स की हड़ताल क्यों कामयाब होगी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जुज़वी हड़ताल भी कामयाब हो गई। उनसे टैक्स जो है वो वापस ले लिया गया है। फ्लावर मिल से भी टैक्स जो है वो वापस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अपने लोग हैं और सब मिले हुए हैं।
یہ مافیا شوگر حکومتوں میں بیٹھے لوگ، کیا شریف خاندان کی شوگر ملز نہیں ہیں؟ کیا جہانگیر ترین صاحب کی نہیں ہیں؟ کیا یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے بنی ہے اور جو کابینہ میں ہیں ان کی نہیں ہیں؟ کاف لیگ والوں کی نہیں ہیں؟ کس کی نہیں ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب فلاور ملز میں کیا ان کے لوگ نہیں ہیں؟ ان کے دوست احباب رشتہ دار جاننے والے نہیں ہیں؟ ہر جگہ یہی سرمایہ دار اشرافیہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح سے سہولت دے دی جائے گی۔ پسے گا غریب آدمی جس کے 200 یونٹ سے کم بھی ہیں، اس کو بھی 200 زیادہ کر کے اور اس کو وہاں سے ٹیکہ لگایا جائے گا۔ تو کیسے یہ حکومت چلے گی بتائیے مجھے؟ تو ایک تو حکومت کو اس میں سیف ایگزٹ نظر آئے گا، کیونکہ اگر الیکشنز وہی مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے وہ واپس کیا جاتا ہے، اس میں خرچہ تو کم ہوگا، لیکن وہی بات کہ جی ہم تو فوری جیل میں ہوں گے۔ جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، جو بات شہباز شریف یا دیگر لوگ کہتے ہیں جی ہم اس سے کیا بات کریں، اس کی حکومت آ جائے گی اور اس کو 2/3 اکثریت مل چکی ہے تو ہمیں تو یہ چھوڑے گا نہیں، اگر پوری طرح سے مینڈیٹ دے دیا جاتا ہے تو وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو نئے الیکشنز اس لیے کہ تھوڑا وقت مل جائے گا، عبوری سیٹ اپ آ جائے گا، وہی سوچ۔ اب یہ محمد زبیر صاحب، ہم تو ویڈیوز میں بتا کر تھک گئے، بتاتے رہے آپ کو کہ جی الیکشنز بار بار ڈیلے کرنے کے پیچھے کہانی یہ تھی۔ یہ خود آ کر یہ کہتے رہے کہ جی آئے ہیں بس اب تھوڑی دیر میں الیکشنز کروا دیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کی تقریر موجود ہیں کہ جی اب یہ ہو گیا، ہم آ گئے ہیں تو لوگوں بتاؤ، غالباً سرگودا میں جلسہ تھا، سرگودا والا بتاؤ کیا ہم یہ گند کا ٹوکرا اپنے اوپر لے لیں یا الیکشنز کی طرف جائیں؟ اور لوگ وہی کہ ہاں جی مریم تو جی بس ہاں فیصلہ ہو گیا الیکشنز کرواتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیٹھ گئے کہ جی وہ ابھی حالات کریں گے تو ہم الیکشنز ہار جائیں گے۔ یہ محمد زبیر صاحب بھی بتا رہے ہیں، جب بیٹھتے تھے، جب رپورٹس لیتے تھے، پتہ لگتا تھا ہم الیکشنز آ رہے ہیں تو پھر اس کا کرو، اس کی پارٹی کو توڑو، یہ کرو وہ کرو سارا کچھ، اور پھر کہتے تھے اچھا 3 مہینے بعد کر لیں گے، 3 مہینے بعد، اور گڑا گہرا ہوتا چلا جاتا تھا اور غیر مقبول ہوتے چلے جاتے تھے۔ پھر وہ IMF کی شرائط آ گئیں کہ آپ بوری سیٹ اپ میں آپ کو اتنے ڈالرز ملیں گے، پھر آپ اگلی حکومت آئے گی آپ کو الیکشنز کروانے ہیں، اپنے آئین پر عمل کروانا ہے، اور کتنا عرصہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، کہیں نہ کہیں جا کر الیکشنز کروانے ہیں۔ تو ان کو وہ الیکشنز کروانے پڑے، عبوری سیٹ اپ کو بھی انہوں نے لمبا کیا کہ شاید تھوڑے لوگ بھول جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم عبوری حکومت پر ڈال دیں گے، گندم اسکینڈل آیا ان پر ڈال دیں گے۔ وہ نہیں بات بنی۔ عمران خان کی پیشگوئی ساری درست ثابت ہوئی۔ حبیب اکرم صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی یہ نواز شریف واپس آئے گا، اس کے کیسز ختم ہوں گے، اس کو اہل کر دیا جائے گا، مجھے نااہل کیا جائے گا، میری پارٹی توڑی جائے گی، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، اور پھر بھی الیکشنز میں جیت جاؤں گا۔ وہ سب ہو گیا، وہ صحیح ثابت ہوئے۔ ان کے سارے مفروضے، تجزیے، سوچ، پلاننگ، چالیں سب غلط ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ پوری طاقت ان کے ساتھ تھی، ادارے ان کے ساتھ تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، پھر بھی انتخابی نشان بلہ چھین لیا، قاضی صاحب کا فیصلہ آ گیا۔ جو کام تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کام کر دیں آپ تو وہ پارٹی جناب فارغ ہو جاتی ہے، وہ تو الیکشن کا بائیکاٹ کر دی تھی، لوگ ہی نہیں آتے، مایوس ہو جاتے ہیں، انہوں نے جیتنا ہی نہیں، ہم کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ لوگوں نے جناب بینگن کا نشان ڈھونڈا، جوتے کا نشان ڈھونڈا، ہر طرح کے نشانات ڈھونڈے، انہوں نے نیٹ بند کر دیا، کسی کو نہ پتہ لگے، جا کر ووٹ ڈال دیا۔ وہ 8 فروری کو ایک انقلاب سا آ گیا۔ اب معاملات ان کے لیے خراب ہو گئے۔ اب دوبارہ آپ دیکھیے کس طرح کا بجٹ آیا ہے، تاریخ کا بدترین بجٹ، ان کے اپنے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے، ٹیکسز اتنے لگ گئے ہیں، بدترین تاریخ کا بجٹ کہا جا رہا ہے۔ جو عمران خان کے ناقد تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے ایسے ایسے تجزیہ کار، ایسے ایسے ماہر معیشت جو ان کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ جوڑا وزیر خزانہ بڑا اچھا لگ گیا، یہ ہو گیا، یہ ان کو سب پتہ ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہتے ہیں جی یہ بھی تاریخ کا بدترین بجٹ ہے، یہ اب وہ بھی کہنے لگ گئے ہیں۔ تو اب ان کے پاس یہ حل ہے کہ بری سیٹ اپ پھر آئے، لمبا ہو جائے اور پھر الیکشنز ہو تو شاید ہم بچ جائیں، کیونکہ ان کی تو سیاست ختم ہو گئی، 8 فروری کو ختم ہو گئی تھی، اب تو اس سے اور زیادہ گہرا گڑھا کھودا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، یہ کہ جی جلسہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، تو کہہ رہے ہیں یہ تو اپنے وزن سے گر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ دھرنے دیں، فلاں کریں، آپ جلسے کریں۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا کوئی جلسہ آپ کر سکے تھے، کچھ ہو سکتا، آپ لوگ گرفتار تھے، سارا کچھ تھا، ظلم آپ نے سا ہوا تھا، لوگوں نے آپ کو اپنا فیصلہ دے دیا، لوگ تو ان سے بھرے پڑے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جلسہ کریں گے، لوگ آئیں گے تو ہی پریشر بلڈ ہوگا، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو ان سے تنگ ہیں وہ خود ہی نکل آئیں گے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو یہ اجازت دینی پڑے گی۔ تو لہٰذا یہ کہ جی دوبارہ کوئی ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو، اس سے تحریک انصاف بچ گئی، کتنا عرصہ عورتوں اور بچوں پر ظلم برداشت کریں گے۔ تو اب تو یہ خود اپنے بوجھ تلے دب رہے ہیں، جتنا عرصہ ان کو آپ رہنے دیں گے اتنا یہ غیر مقبول ہوں گے، اتنا ان کی سیاست دفن ہوتی چلی جائے گی۔ اور ابھی میری بات اس ویڈیو سے پہلے ایک بڑی شخصیت سے ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان جب آئے گا تو وہ ٹرکش ماڈل ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور طرح کا ماڈل ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر لمبے عرصے کے لیے آئے گا کہ بھئی یہ سارے تو ہم نے اس طرح دیکھ لیے ہیں کہ بالکل ہی فارغ ہیں۔ تو اب وہ بات ہے کہ 5 سال تو چھوٹی چیز ہو جائے گی، شاید وہ باقی 10 سال کا سیٹ اپ اب اس طرح کا آ جائے۔ تو یہ حالات بن گئے ہیں اس وقت ملک میں۔
یہ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ان کے مطابق آپ کو میں نے تجزیہ پیش کیا ہے۔ اب بجلی پہلے 7 روپے مہنگی کی گئی اور 24 گھنٹے کے اندر 3 روپے 33 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی۔ خطے میں سب سے مہنگی بجلی اس وقت پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت پاکستان میں ہے، خطے میں سب سے زیادہ بے روزگاری پاکستان میں ہے، سٹنٹڈ گروتھ اس وقت پاکستان میں، خوراک کی کمی سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا جی پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، اس وقت پوری دنیا میں مہنگائی میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دودھ کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے، کمال کر دیا ہم نے، دنیا میں سب سے مہنگا دودھ، اور خالص تو ویسے بھی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں آپ۔ لیکن ان کا فوکس کس طرف ہے؟ ان کا فوکس اپنی ذات کی طرف ہے۔ ابھی انہوں نے ایک ترجمان لگا دیے، مریم صاحبہ نے ایک صاحب کو، اور وہ ترجمان کس لیے لگائے ہیں؟ کیونکہ وہ عورتوں کو گالیاں بڑی اچھی دے رہے تھے، اور وہاں پر وہ نون لیگ کے لیے صحافت کے فرائض انجام دیتے تھے برطانیہ میں، اور اس وجہ سے جناب ان کو لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ بات اس وقت وائرل ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کرائٹیریا ہے لوگوں کو اس طرح سے لگانے کا۔ مریم نواز نے لندن میں پی ٹی آئی کی خواتین کو خلیز گالیاں بکنے والے کو نواز دیا، ملیحہ ہاشمی صحافیاں یہ لکھ رہی ہیں۔ احمد وڑائچ کہتے ہیں برطانیہ میں نواز شریف کی کو کوریج اور صحافت کا دعویٰ کرنے والے سید کوثر عباس کاظمی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا میڈیا کوارڈینیٹر اور ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ یہ ان کی ترجیحات ہیں، اس طرح کے لوگ یہ لگا رہے ہیں۔ اور اب اس وقت خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی پاکستان میں ہو چکی ہے۔ پاکستان بجلی خطے میں سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ بھارت میں فی یونٹ بجلی کی اوسط قیمت 6.3 بھارتی روپے، بنگلہ دیش میں 8.9 ٹکا، افغانستان میں 4 افغانی، جبکہ پاکستان میں 65 روپے فی یونٹ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ ہے جی بجلی کی صورتحال۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں، کس طرح کے بن گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ حکومت چلنے کے قابل ہے تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ پھر شاہد اسلم صاحب بہت زبردست صحافی ہیں، اور ان پر وہ الزام بھی لگا کہ جی باجوہ صاحب کی فیملی کے حوالے سے انہوں نے جناب لیک کیے ہیں کہ جی ان کے 13 ارب روپے کے اثاثے ہیں اور یہ ارب کس طرح سے کر دیے، تو ان پر کیس بھی چلا، جبکہ وہ باہر کا کوئی پلیٹ فارم تھا اس سے آئے تھے۔ یہ شاہد اسلم صاحب کہتے ہیں کہ جی اگلے چند دنوں میں پاکستان کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، آپ وہ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے، ہوش اڑ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اب جو لوگ بھی اس سارے رجیم چینج کے کردار تھے، 8 فروری میں ریگنگ کے کردار ہیں، ان کی اور ان کے ہواری جو ہیں بری طرح ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان کی آپ کو بڑی کامیابی نظر آنے والی ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ خبریں کیا چل رہی ہیں جی؟ 100 روپے کا اگر آپ بیلنس ڈلواتے ہیں تو اب آپ کے اس میں سے کتنے روپے بچ جائیں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ اب جناب بجٹ میں موبائل بیلنس لوڈ کرنے پر 75% ایڈوانس ٹیکس اور جنرل سیلز ٹیکس کو 15% سے بڑھا کر 19% کر دیا گیا، یعنی 100 روپے کا لوڈ کرانے پر صارف کو صرف 5 روپے 50 پیسے کا بیلنس ہی میسر آ سکے گا۔ یہاں تک بات کی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے موبائل کا استعمال، اور بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 100 روپے کر کے تو آپ کے پاس 5 روپے رہ جائیں گے۔ یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اب اس میں وہ فائلر نان فائلر کا ایک الگ قصہ الگ سے ہے۔ پاکستان پر بیرونی قرض 130 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، اور یہاں پر حکومت کہہ رہی ہے سوشل میڈیا کو ہم دبائیں گے تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ یہ خبریں ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں بھوک ہڑتال کا اعلان کر چکے ہیں کہ جی جس طرح سے یہ جیل کو چلایا جا رہا ہے میں بھوک ہڑتال کر دوں گا، تو یہ بہت بڑی خبر بنے گی۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے علی امین گنڈا پور دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی صرف وہ نہیں، پوری دنیا میں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ آگے آئیں گے، بھوک ہڑتال کریں گے۔ یہ بہت بڑی خبر بن جانی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں عمران خان کو پیش نہیں کیا جاتا، ان کا ضمانت کا کیس تھا، ضمانت میں تو توسیع کا کہا جا رہا ہے کہ مل جائے گی، 9 جولائی کو یہ ایک اور ریلیف عمران خان کے لیے آ رہا ہے، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن یہ تو اس کی تصویر سے بھی گھبراتے ہیں، کسی عدالت میں بھی نہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی نہیں پیش کرتے۔ تو یہ اس حکومت کی کمزوری کا اور ان پاپولیرٹی کا یہ حال ہے کہ یہ اتنا بھی کام نہیں کر سکتے۔ اب ایک نیا چورن مارکیٹ میں آنے والا ہے۔ فہیم اختر ملک کے بقول بڑے زبردست صحافی ہیں، اگلے چند ہفتوں تک مزید سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ مخالف باتیں کرتی ہوئی نظر آئیں گی تاکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے۔ مکمل منصوبہ بندی اور اجازت کے تحت باتیں کرائی جا رہی ہیں۔ یہ جناب فہیم کی خبر ہے۔ اور
عمران خان کی عدم حاضری ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت نے کہا تھا پیش کریں، نہیں پیش کیا گیا۔ عدالت نے 9 مئی کیسز میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، 9 جولائی کو اس میں سنایا جائے گا۔ اشفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ایک اور ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 9 جولائی کو سنایا جائے گا۔ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اس پر مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک لہر اٹھ چکی ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں بائیڈن، مکرون، سناک، یہ جو ہیں ان کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے، اور یورپ میں، امریکہ میں پرو پیلسٹائن کینڈیڈیٹس وننگ ان UK. Closer to home, anti-establishment wave has been major surprises. Big reformist triumph in Iran, a shock victory in Pakistan for a party that wasn't even on the ballot, denied even its bat symbol. In India, Modi's Hindutva bastion cut down to size, even losing his majority in Turkey. AK party lost local elections, and in tiny Maldives, a nationalist political force overwhelmed Indian presence to France. People power is paramount everywhere, overwhelming the establishment. یہ جناب باتیں ہو رہی ہیں، مشاہد سے کہہ رہے ہیں جی اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ویو آ چکی ہے پوری دنیا میں، اور شاید فہیم اختر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی دیگر جماعتیں بھی اب کوشش کریں گی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی، پتہ نہیں اب یہ ایک الگ قصہ چل رہا ہے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ نہیں نکل سکتے۔ عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے، کہا جا رہا ہے کہ نیا پاکستان پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں، دیگر صحافی بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، مری میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے شاپنگ کرتے ہوئے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگ گئے، شیم شیم کے نعرے لگ گئے، اس میں خواتین بھی نعرے لگاتے ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے۔ تو جو فخر الرحمان صاحب نے باتیں کہی ہیں کہ لوگ عوام میں نہیں جا سکتے، وہ بھی صحیح نظر آ رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیا اس چیز کو مانتے ہیں، وہ اس پر ایگری کرتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے عبوری سیٹ اپ آ جائے اور پھر نئے الیکشنز کی طرف معاملہ چلا جائے۔ کیا عبوری سیٹ اپ کی گارنٹی کوئی ہوگی، کتنے عرصے کے لیے ہوگا، کیا ہوگا، اور اس سب میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی پھر بڑا اہم ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔